बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बदुआ किस्त नंबर 43 एंड 44। हादिया मुगल। मारिया मेरे कपड़े कहाँ हैं? आफाक की हाँक सुनकर मारिया के हाथों में तेजी आई थी। बेटा, आफाक की सारी चीज़ें तैयार करके किचन में आया करो, जानती हो ना कितना लापरवाह है। जोबिया बेगम के चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट ने मारिया को शर्माने पर मजबूर किया था। जी जी अम्मी, मैं पूरी कर दिया करूँगी। हल्का पीला रंग के शर्ट के साथ रेड ट्राउज़र और सर पर हल्का पीला दुपट्टा ओढ़े वो भरे भरे वजूद के साथ किचन में आफाक के लिए नाश्ता बनाने के लिए ही मौजूद थी। 5 माह का ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। आफाक की कुर्बत मोहब्बत की छाँव ऐसी पुरकशिश थी कि मारिया का पोर पोर इस मोहब्बत में निखरा था। अगर ज्यादती की गई थी तो भरपाई इतनी दिलकश थी कि कोई शिकवा शिकायत बाकी ही नहीं रही थी। अब जाओ जल्दी से, वरना वो यहीं आ धमकेगा। जोबिया बेगम ने इसे किचन से बाहर भेजा। इसकी हालत के पेश नज़र इसका कमरा नीचे ही सेट कर दिया गया था। सर हिलाकर वो कमरे की जानिब बढ़ी थी, जहाँ आफाक वेस्टकोट पहने बेड पर बैठा दरवाजे की जानिब भी मतवज्जे था। मुझे पता था आप यहीं मौजूद होंगे। रोज़ का काम बनता जा रहा है। जिस दिन अम्मी को शिकायत लगाई ना, फिर आपका फूला मुंह देखने वाला होगा। मारिया की धमकी का कोई असर आफाक के चेहरे पर मौजूद नहीं था। मारिया ने नज़र कमरे पर दौड़ाई। बेड से आफाक के कपड़े गायब थे। वॉलेट पर्दे के पीछे छुपाया गया था। घड़ी का एक स्टेप बंद था। शर्ट पहनने से पहले ही घड़ी हाथ में पहनी हुई थी। आफाक, आप छोटे बच्चों की तरह तंग करने लगे हैं। सिलवतें सुनाती वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर वापस बेड की जानिब आई थी, जहां आफाक का खुमार भरी नजरें इसी पर ही गाड़े बैठा था। अब बोल क्यों नहीं रहे? मारिया मसनूई सख्ती से बोली। क्या बोलूं? तुम तो बोलो। तुम्हारी प्यारी सी मॉर्निंग डोज ले लूं, फिर अपनी भी सुना दूंगा। शरारत से भरपूर लहजा सुनकर मारिया की तेवरियां चिड़ी। आफाक, क्या है? क्यों इतना तंग करते हैं? मारिया चिड़ी थी। अपनी जगह से उठकर वो मारिया की जानिब आया। क्या करूं? तुम्हारा ये सड़ियल सा चेहरा देखकर मुझे सुकून की एक लहर दिल में महसूस होती है, और ये लहर तमाम दिन पुरसुकून रखती है। मारिया का हाथ दिल के मकाम पर रख कर आंखों में झांक कर कहता वो इसके दिल की धड़कन बढ़ा गया था। इससे पहले वो मजीद करीब आता, दिल के मकाम पर हल्का सा पंच मारकर इसने आफाक को दूर धकेला था। अब मुझे आवाज़ मत दीजिएगा, वरना अम्मी को आपकी सारी कारस्तानी बता दूंगी। धमकी अमेज अंदाज में कहती वो मुड़ी ही थी कि आफाक ने दुपट्टा थाम कर इसे रोका। पल भर में घाल पर लब रखकर वो मारिया के संभलने से पहले ही फरार हो चुका था। आफाक, जवाबन वो जोर से चलाई। सर झटक कर वो सुर्ख चेहरे के साथ दोबारा कमरे से निकलती चली गई। जिंदगी चलते रहने का नाम है। वक्त के साथ आगे बढ़ जाना ही समझदारी का मुजाहरा है, और जो गम गुस्से में जिंदगी खुद पर रोक ले, इससे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं। मुंतहा सुल्तान आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन मोहब्बत एतबार से अब भी कायम नहीं कर पाई थी। गजान की गहरी मोहब्बत भी मुंतहा सुल्तान के दिल के कफल नहीं खोल पाई थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मुमकिन हुई थी। मुंतहा सुल्तान को गजान सिद्दीकी की आदत होने लगी थी, और अगर आदतें लग जाएं तो मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसकी मौजूदगी एक तहफ़्फ़ुज़ की मानद लगती थी। गजान अगर तहफ़्फ़ुज़ था तो एक कड़ी धूप भी पल पल मुंतहा की ज़िंदगी में थी। हमदान का रवैया वक़्त के साथ साथ बिगड़ता जा रहा था, लेकिन मुंतहा सुल्तान भी ज़िद की पक्की थी, बदला लेकर छोड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्यों इसे हमदान से खौफ महसूस होने लगा था। इसकी नज़र का जाविया बदल चुका था। अगर पहले वो इसे डराता धमकाता भी था तो कम से कम इसकी आंखों में बेदीदी नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो चुकी थी। गजान के भाई से जूं की तूं मोहब्बत जूं की तूं थी। मुंतहा ने बारहा हमदान की हरकत गजान को बताने की कोशिश की, लेकिन शायद अभी ये सब मुमकिन नहीं था। शायद किस्मत इसे और आजमाना चाहती थी, आजमाने के दर पर थी। ये तीसरी मरतबा था जब मुंतहा ने गजान को बताना चाहा, लेकिन कोई ना कोई मुश्किल आड़े आ जाती। समरीन बेगम इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। लाउंज में बैठी वो मैगज़ीन देखने में मगन थी। गजान और हमदान इस वक्त ऑफिस में होते थे, इसलिए पुरसकून सी वो यहाँ मौजूद थी। जब लाउंज से लाइबा अंदर दाखिल होती हुई थी, हेलो मुंतहा, कैसी हो? लाउंज में आते इसने ऊंची आवाज़ में मुंतहा को पुकारा था। वो इनकी दूसरी मुलाकात थी। रिसेप्शन पर तो लाइबा इससे नहीं मिल पाई थी, लेकिन हनीमून से आने के बाद वो अचानक इसे शादी की मुबारकबाद देने आई थी। अपनी बातों से वो मुंतहा को अच्छा खासा मुतासिर कर चुकी थी। कुछ इसके बाबा की फैमिली के ताल्लुकात होने की वजह से समरीन बेगम ने इसे अच्छी खासी अहमियत दी थी। कुछ फ़ोन पर भी इसकी अच्छी खासी अलैहिस्सलाम हो चुकी थी। इस वक्त भी वो गजान सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में आई थी, और आज
بھی وہ غزان کی غیر موجودگی میں ہی موجود تھی۔ منتہا بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ خانسامہ کا چائے کا کہہ کر وہ دوبارہ لاؤنج میں آئی جہاں لائبہ اس کا رکھا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں آنٹی کو بلاتی ہوں، منتہا نے سمرین بیگم کو بلانا چاہا۔ نہیں نہیں منتہا، انہیں مت بلانا، دراصل میں تم سے ہی ملنے آئی تھی۔ لائبہ نے اسے فوراً روکا۔ منتہا سر ہلا کر کاؤچ پر دراز ہوئی۔ کچھ دیر بعد چائے کا دور چلا تھا۔ منتہا ایک ریکویسٹ تھی، اگر تم مان جاؤ، میں بہت مان کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ منتہا چونکی تھی۔ کیا ہوا لائبہ، سب ٹھیک ہے؟ منتہا نے سوالیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ دراصل مجھے غزان سے ہیلپ چاہیے، لیکن شاید ہر بار کی طرح اس نے اس مرتبہ بھی انکار کیا تھا۔ کیسی ہیلپ چاہیے؟ دراصل میں اس کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں، پر وہ مان نہیں رہا۔ میرے بابا کو بھی اس نے آخری وقت میں انکار کر کے تنہا کر دیا تھا، لیکن میں دوبارہ اپنی انا ختم کر کے اس کی جانب بڑھی ہوں۔ پلیز اسے کہنا میری آفر مان لے۔ مجھے اس وقت اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں انہیں کیسے مناؤں؟ اور بزنس کے معاملات انہوں نے مجھ سے کبھی ڈسکس نہیں کیے۔ پلیز منتہا، اسے منا لینا پلیز، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اپنی باتوں التجاؤں سے اسے الجھا کر لائبہ خان جا چکی تھی اور منتہا سلطان سوچ میں ڈوبی تھی کہ اس بارے میں غزان سے کیسے بات کرے گی۔ تم تو کہتے تھے کہ وہ بہت شاطر لڑکی ہے، لیکن جتنا میں اسے جان چکی ہوں وہ تو بہت ہی بیوقوف لڑکی ہے، اتنی جتنی میری باتوں پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ کیفے کلب میں بیٹھی وہ سامنے موجود حاشر سے مخاطب تھی۔ معصومیت کا ڈھونگ اس کی رگ رگ میں ہے۔ حاشر کے ماتھے کی رگیں تنی تھیں۔ نہیں حاشر، وہ بہت معصوم لگتی ہے، یقین کرو، اسے میں اپنی باتوں میں ایسا الجھاتی ہوں کہ وہ ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتی ہے۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، ایک نمبر کی دھوکے باز لڑکی ہے۔ پہلے مجھے، پھر میرے بھائی پر، اور اب اس غزان صدیقی پر اپنی محبت کا جادو جگایا۔ جھوٹ فریب اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں کیوں اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں اور کیوں اس غزان صدیقی کی بربادی چاہتا ہوں۔ حاشر شاید آج ساری سچائی کھولنے کے در پر تھا۔ جاننا چاہتی ہوں اس سچائی کو؟ موبائل اٹھا کر اس نے گیلری کا لاک فولڈر اوپن کیا تھا اور اشار کی اور منتہا کی تصویر اس کے سامنے کی تھی۔ یہ ہے اس لڑکی کی حقیقت، یہ میری سابقہ منقوہ ہے اور میری کزن بھی ہے۔ حاشر نے گویا اسے گہری حقیقت لائبہ کے گوشے گزار کی تھی۔ وٹ! یکدم لائبہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بڑا دھماکہ گویا لائبہ کے سر پر ہوا تھا۔ تمہاری منقوہ؟ یہ کیسی پاسبل ہے؟ غزان صدیقی کی بیوی ایک برتی ہوئی عورت ہے، بے ساختہ لائبہ کے منہ سے نکلا۔ حاشر چیئر سے ٹیک لگا کر اس کے تاثرات دیکھنے میں مگن تھا۔ جانتا تھا حیرت کا بڑا جھٹکا اسے لگے گا، اسی لیے آرام سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے فون کو تھامنا چاہا، لیکن حاشر نے فوراً آف کر کے پاکٹ میں رکھا تھا۔ مجھے دکھاؤ حاشر، لائبہ نے ضد کی تھی۔ جتنا دکھانا تھا دکھا چکا ہوں، لمٹ کراس مت کرو، اور مجھے جلد از جلد کوئی رزلٹ چاہیے۔ حاشر نے دوسرا حکم جاری کیا۔ دل ہی دل میں حاشر کو گالیوں سے نوازتی وہ نارمل ہوئی۔ اور تمہاری غزان سے کیا دشمنی ہے؟ لائبہ نے استفادہ کیا، اس کی وجہ سے مجھے دو نقصان ہوئے ہیں۔ یہ چند عرصے پہلے کی بات ہے۔ جلاس سنز کی پروجیکٹ پارٹی تھی جہاں بیسٹ بزنس پرسن ایوارڈ کی تقریب بھی منعقد تھی۔ وہ پروجیکٹ مجھے ملنے والا تھا، لیکن وہ بھی اس کے نام ہو گیا تھا اور بیسٹ بزنس میں ایوارڈ بھی اس کو ملا۔ وہ ہار تو ایک جانب اس پارٹی میں ایک لڑکی سے میری منڈ پھیر ہوئی تھی جس نے مجھ پر بدتمیزی کا الزام لگایا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مجھے تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ جواباً میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس خبر کو میڈیا نے حد درجے اچھالا تھا، لیکن میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کو بند کروا دیا تھا۔ جگہ جگہ میری بدنامی ہوئی تھی اور جانتی ہو اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی تھی، حالانکہ وہ لڑکی بعد میں ایکسکیوز کر کے گئی تھی، لیکن غزان صدیقی نے اپنی غلطی کو نہیں مانی۔ لائبہ ہکا بکا سی انکشافات سن رہی تھی۔ ان سب میں غلطی اسے حاشر کی لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی۔ حاشر، میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ غزان صدیقی انا کا مارا شخص ہے اور اس کی انا میں توڑ کر رہوں گی۔ ایویں اس کی بیوی خود پر انا توڑے گی۔ جھوٹی ہمدردی جتا کر اس نے حاشر کی توجہ چاہی تھی۔ حاشر، میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ آگے کو جھک کر اس نے سارا پلان حاشر کے گوشے گزار کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتا گیا ماتھے پر اتار چڑھاؤ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ جویریہ ہمدانی کے وہی شب و روز تھے۔ اس رب نے شاید اس کی رسی دراز کر رکھی تھی۔ مکافات عمل شاید اسی ابھی بہت دور تک متوقع تھا۔ اپنی باتوں سے، اداؤں سے اب بھی وہ حاشر کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ شاید حاشر علی کی قسمت بھی اسے ابھی مواقع فراہم کر رہی تھی۔ ہمدان کو وہ چاہ کر بھی
छोड़ नहीं पाई थी। मोहब्बत अब भी गहरी थी। हाँ, इस एक तब्दीली इसमें ज़रूर आई थी। अब इसने हमदान के पीछे भागना छोड़ दिया था। रूम में बैठी वो टीवी की जाने मतवजह थी जब यकदम इसका सर घूमा था। जी यकदम मतलाया था। तेज़ी से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। कुछ देर बाद गैर होती हालत के साथ वो बाहर आई थी। दिन का वक़्त था और हाशिर के आने का कोई इम्कान बाकी नहीं था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। जवेरिया को किसी अनहोनी को एहसास हुआ था, लेकिन कुछ दिन से इसकी ये हालत हो रही थी, लेकिन वो इग्नोर करती रही। यकदम मोबाइल उठाकर इसने हमदान को मैसेज किया और खुद चेंज किए बाहर की जानिब बढ़ी थी। खानसामा को हमेशा वही बहाना बताकर वो घर से निकल कर मेन रोड पर आई थी। हमदान का इंतज़ार करती वो इर्द गिर्द भी मतवज्जे थी। कुछ देर बाद ही हमदान भी गाड़ी में आकर रुकी थी। गाड़ी में बैठती वो इसे सारी तफसील बताकर हॉस्पिटल रवाना हुई, जहाँ डॉक्टर ने इस पर गहरा इंकशाफ किया था। फटी आंखों से रिपोर्ट थाम कर वो बाहर आई और जहाँ हमदान सिद्दीकी से इंतज़ार में कोफ्त ज़दा था। कोट लेकर इसने अलमारी में हैंग किया। गजान को आज वो कुछ परेशान सी लग रही थी। शर्ट और ट्राउज़र लेकर वो गजान की जानिब आई। गजान ने कपड़े इसके हाथ से लेकर साइड पर रख रहे थे और ख़ुद इसके हाथ को थामा था। बीवी मुस्कुराहट कहाँ गायब है? गाल को सहलाते हुए इसने मुंतहा की आंखों में देखा, जो आज बोझल सी थी, क्योंकि कहीं भी नहीं। ज़बरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट तारी की। कुछ तो गड़बड़ है। दोनों हाथ कंधों पर रखकर इसने चेहरा मुंतहा के रूबरू किया था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन 5 महीनों में मुंतहा ने कोई ख्वाहिश, कोई ज़िद नहीं की थी। ख्वाहिशात तलब वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत, और मुंतहा सुल्तान को गजान से मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन बीवी के फ़राइज़ वो बहुत अच्छे से निभा रही थी। गजान इसकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश बिना बजाने पूरी करता था। शायद वो शख्स इसकी रूह तक को छू कर आया था, जो हर सवाल को बिना जाने भी हल कर देता था। मोहब्बत का नगमा पढ़ने वाला शख्स इस मोहब्बत को अपनी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। जवाबन मोहब्बत की इसने कभी मुंतहा सुल्तान से डिमांड ही नहीं की थी। कोई आया था घर आज घर में? गजान ने सवाल किया। मुंतहा की नज़र हैरत से उठी। गजान की आंखों में भी सवाल वाजे था। जी जी, वो लाइबा आई थी, हाथ मसलते हुए इसने कहा। गजान का हाथ फ़ौरन कंधों से हटा और माथे पर बल नुमाया हुआ है। वो क्यों आई थी और आप इसे कैसे जानती है? गजान का लहजा यकलख्त सख्त हुआ। मुंतहा का दिल दहला। गजान का लहजा हमेशा नर्म पुरस्कून होता था, लेकिन आज इसके लहजे में सख्ती थी। वो काफ़ी मरतबा मुझसे मिल चुकी है। मुंतहा ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। ओ आई सी। गजान बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। मुंतहा बेड पर दराज हुई थी। वो क्या लेने आई थी यहाँ? गजान की सर्द आवाज़ सुनकर वो उछली थी। वो दरअसल एक डील के लिए आई थी। मुंतहा को गजान का लहजा सख्त लग रहा था। कैसी डील? रुख मोड़कर वो बेड की दूसरे किनारे पर बैठा। चेहरा इस वक्त जब्त से लाल हो रहा था। जवाबन मुंतहा ने सारी तफसील इसके गोशे गुजार की थी। जैसे जैसे वो सुन रहा था, गजान के माथे की रगें तन रही थी। बीवी, मैं ऑफिस के मामलात ऑफिस में रखना पसंद करता हूँ। आज के बाद आप लाबा से ना ही मिलेंगी और ना ही कोई ताल्लुक़ रखेंगी। मैंने अब तक आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस मामले में मैं आपको मेरी बात माननी होगी। गजान का लहजा अटल था। आप ऑफ़र मान लें प्लीज़। मुंतहा ने आंखें मींच कर कहा था। मुबद्दा कहीं वो शख्स अपनी सुरख अंगारा आंखों से मुंतहा की जान ही ना हलकान कर दे। कबूतर की तरह आंखें बंद किए इसने गजान के जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुंतहा ने डरते डरते आंखें खोली और पीछे की जानिब देखा। गजान सिद्दीकी करवट के बल लेट चुका था। मुंतहा समझ चुकी थी कि वो बहस करना ही नहीं चाह रहा। इन 5 महीनों में वो इतना जान चुकी थी कि गजान अगर नाराज़गी का इजहार करता था तो लफ्ज़ों की मार की बजाय खामोशी की मार मारता था, और इस वक्त भी वही हुआ था। इसकी नाराज़गी को महसूस करके मुंतहा की आंखें नम हुई थी। पुश्त को घूरे वो भी चुपचाप एक जानिब दराज हुई थी। जानती थी ये नाराज़गी सुबह तक गायब हो चुकी होगी। सर, ये एक एनवलप आया है आपके लिए। ऑफिस में बैठा वो अहम फाइल देखने में मगन था जब इसके पीए ने एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। गजान ने हैरान नज़रों से इस लिफाफे को उलट पुलट कर देखा। लिफाफा खोल कर इसने इसमें मौजूद पर्चा बाहर निकाला। हाशिर अली हमदानी का नाम देखकर इसको शदीद हैरानगी हुई थी। वो एक माफ़ीनामा था जिसमें हाशिर ने माफ़ी के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की ऑफ़र भी की थी। गजान को यकीन नहीं था कि वह ना परस्त शख्स माफ़ी भी मांगेगा। हाशिर अली और माफ़ी नामुमकिन सी बात है। गजान ने इस एनवलप को दोबारा खोला। इसमें एक पार्टी का कार्ड भी मौजूद था जिसमें लाइबा और हाशिर दोनों का नाम दर्ज था, यानी वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुके थे और गजान को भी ऑफ़र कर रहे थे, और इसे और मुंतहा को पार्टी के लिए भी इनवाइट कर चुके थे। कुछ सोचकर इसने कार्ड एक जानिब रखा और सोच में डूब गया। बिजनेस की ऑफ़र वो कभी भी मान नहीं सकता था, लेकिन पार्टी में जाने की इसने हामी भरी थी।
لائبہ خان کی سوچ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ کس مقصد کے تحت اس کی جانب بزنس کی آفر بھیج رہی ہے۔ منتہا کو وہ اس پارٹی میں ضرور لے کر جانے والا تھا۔ عشق بدعا ہادیہ مغل قسط 44۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے رپورٹ کو وارڈروب آخری خانے میں چھپایا تھا۔ فی الحال حاشر کو وہ اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جویریہ کو اس وقت ہمدان کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ اس نے جب اسے رپورٹ دکھائی تھی اس کے چہرے پر کوئی بھی خاص تاثرات نہیں ابھرے تھے، بلکہ اس نے کوئی خاص نوٹس ہی نہیں لیا تھا، اور یہی چیز جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ اگر ہمدان کا رویہ ایسا تھا تو نہ جانے حاشر کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ بوا اماں کو جوس کا کہہ کر وہ کمفرٹیبل اوڑھے لیٹی تھی کیونکہ جاگنے کی ہمت اس میں مزید باقی نہیں تھی۔ گھر آ کر غزان نے اسے پارٹی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ رویہ آج بھی سرد ہی رہا تھا۔ منتہا نے اسے بارہا پکارا تھا لیکن وہ ہاں نہ میں جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ لایانی سی سوچ میں مگن تھی۔ غزان بے پرواہ سا ناشتے کی جانب متوجہ تھا اور یہی چیز منتہا کو ہلکان کر رہی تھی۔ 5 ماہ کی رفاقت میں یہ پہلا مرحلہ تھا جب غزان اس سے ناراض تھا، اور پہلی مرتبہ ہی منتہا بے سکون ہوئی تھی۔ غزان کو غصہ لائبہ کے آنے پر نہیں بلکہ منتہا کے بات چھپانے پر آیا تھا۔ منتہا پر اسے اندھا اعتبار تھا، بدلے میں اعتبار کا ہی تمنائی تھا۔ اپنے لفظوں اپنی چاہ سے اس نے یہ اعتبار ظاہر بھی کیا تھا، لیکن منتہا سلطان ابھی شاید اس رمز سے انجان تھی۔ اعتبار کی ایک کڑی بھی وہ غزان کو نہیں دے پائی تھی۔ غزان صدیقی اگر منفرد شخص تھا تو اس کی سوچ، اس کے اصول، اس کے ارادے بھی سب سے انوکھے تھے، لیکن منتہا سلطان ان 5 ماہ میں بھی اسے جان نہیں پائی تھی، یا شاید وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی جی وہ پلیٹ پاس کرنا۔ ہمدان کی آواز نے اسے خواب کی سی کیفیت سے جگایا۔ منتہا نے بے ساختہ ہمدان کی جانب دیکھا جو لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ سجائے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے منتہا کو پکار رہا تھا۔ منتہا نے پلیٹ اٹھا کر ہمدان کے جانب بڑھائی۔ پلیٹ کو تھامنے کے ساتھ ہی ہمدان نے اپنی انگلیوں کا لمس منتہا کے ہاتھ پر جگایا تھا۔ منتہا کے ماتھے پر تیوریاں نمایاں ہوئیں۔ بے ساختہ اس نے غزان کی جانب دیکھا، لیکن وہ آج ناشتے میں اس حد تک مگن تھا کہ اس سے ضروری کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ منتہا نے دل ہی دل میں ہمدان کو صلوات سنائی تھیں۔ مام میں چلتا ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اٹھا تھا۔ منتہا بھی بے ساختہ اٹھی۔ ہمیشہ اسے سمرین بیگم ہی غزان کو سی آف کرنے کا کہتی تھی، لیکن آج منتہا خود ہی کڑی ہو چکی تھی۔ سمرین بیگم کے چہرے پر خوشگواریت نمودار ہوئی تھی۔ منتہا بدل رہی تھی، دھیرے دھیرے ہی صحیح، لیکن منتہا پر سمرین بیگم کی باتوں کا اثر ہونے لگا تھا۔ غزان کو چھوڑے وہ باہر تک آئیں، لیکن آج غزان نے نہ ہی روز کی طرح اپنا پرنور لمس عطا کیا تھا اور نہ ہی محبت بھری نظر عطا کی تھی۔ منتہا یکدم رونسی ہوئی تھکے قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ دوسری جانب گاڑی میں بیٹھا غزان صدیقی اپنے رویے پر پشیمان بھی تھا، لیکن یہ بات نائی ضروری بھی تھی۔ منتہا کو وہ غلطی کا احساس دلوانا چاہتا تھا۔ وہ شاید منتہا کو یہ احساس ہو چکا تھا۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ اپنے بال سنوارنے میں مگن تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوتی، دستک نے منتہا کی توجہ کھینچی۔ دوپٹہ ہلکے سے کندھے پر پھیلا کر اس نے آنے والے کو اشارہ دیا تھا۔ بوا اماں ایک بھاری سا بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ بہو بیگم یہ غزان بابا نے بھیجا ہے، شکور گارڈ اندر دے گیا تھا۔ منتہا نے حیرانگی اس بڑے سے شاپنگ بیگ کی جانب دیکھا۔ رکھ دیں بوا، میں دیکھ لیتی ہوں۔ بوا کو جانے کا اشارہ دے کر وہ باقی ماندہ بالوں کو سنوار کر بیڈ کی جانب آئی۔ میسج رنگ کی توجہ نے منتہا کی توجہ کھینچی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے میسج دیکھنا چاہا، جہاں غزان کا نام واضح تھا۔ ڈریس اور باقی کی تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں سب کچھ بیگ میں موجود ہے، شام میں ریڈی رہیے گا۔ میسج پڑھ کر منتہا کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ کل رات بھی اور آج صبح بھی اس نے منتہا کو مخاطب نہیں کیا تھا، اور اب اس پارٹی کے لیے آرڈر دے رہا تھا۔ یکدم اسے ضد چڑھی تھی اور تمام چیزوں کو بنا دیکھے اس نے الماری میں رکھنا چاہا، لیکن دوبارہ میسج ٹیون بجی تھی۔ منتہا نے دوبارہ موبائل تھاما۔ بیوی ضد مت کیجیے گا اور بیگ کھول کر لازمی سامان دیکھ لینا، ورنہ میں نے آ کر خود آپ کو تیار کرنا ہے۔ پھر مت کہیے گا کہ غزان صدیقی بے شرم ہو گیا ہے۔ منتہا یک لخت کانپی تھی۔ کیا وہ شخص اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر چکا ہے؟ اس حد تک وہ اسے جان چکا تھا۔ بیگ کھول کر اس نے باکس کھولا، جہاں خوبصورت میرون فراک نما سلکی ڈریس موجود تھا، جس پر ہوا گولڈن شائن ورک اس فراک کی شان بڑھا رہا تھا۔ ہر مرتبہ کی طرح اس نے اس بار بھی میرون رنگ ہی چوز کیا تھا۔ منتہا کو وہ ڈریس بہت بھایا تھا۔ نہ جانے اس رنگ سے منتہا کو انسیت سی ہونے لگی تھی، یا پھر غزان صدیقی کو پسند آلا تھی کہ اسے وہ بنا دل کی سنے بھی اس کی لائی ہر شے کو ایک نظر دیکھ کر ہی
پسند کر لیتی تھی۔ دل سے وہ اس بات کو تسلیم اب بھی نہیں کر پائی تھی، لیکن منتہا سلطان کو رنگوں کی عادت ہو رہی تھی۔ بنا منتہا سلطان کی اندرونی کیفیت جانے، بنا کسی درد تکلیف کے، غزان صدیقی نے منتہا سلطان کو پور پور بدل دیا تھا۔ باقی کے لوازمات بھی اس نے دیکھنا چاہے، جس میں ایک وائٹ باکس میں بڑے بڑے گولڈ اینٹیک ایئرنگز موجود تھے، چمکتے سٹون سے مزین، اور ایئرنگز منتہا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ کاسمیٹکس کا سامان دیکھ کر منتہا نے سر پکڑ لیا۔ اف! بے ساختہ منتہا کے منہ سے نکلا۔ ہر بار کی طرح کاسمیٹکس کا بڑا اسٹاک موجود تھا۔ منتہا نے بے ساختہ ڈریسنگ کی جانب نظر دوڑائی، جہاں لاتعداد پرفیومز، کاسمیٹکس کا سامان، غرض ہر چیز کی بھرمار تھی۔ ڈرا میں بھی منتہا کے میک اپ کی بھرمار تھی۔ یہ سوچ دماغ میں حاوی ہوئی تھی کہ اب یہ سامان کہاں رکھے گی۔ ڈریس کو الماری میں ہینگ کر کے وہ باقی سامان بھی وارڈروب میں رکھ کر نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ اتنی جلدی وہ غزان صدیقی کی بات ماننے والی نہیں تھی۔ یہ ہائی ہیلز اس ڈریس کے ساتھ زیادہ اچھی لگیں گی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ بال سیٹ کرنے میں مگن تھا، جب منتہا پر اس کی نظر پڑی، جو شورایک کے سامنے کھڑی شیشو پنج میں مبتلا تھی۔ غزان کی آواز سن کر وہ چونکی تھی اور اس کی نظر میرون ہائی ہیلز پر گئی۔ منتہا نے کن اکھیوں سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہی میرون ڈریس پہنے وہ غزان کے ساتھ آج پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ بالوں کو لوز کرل کیے نیچرل میک اپ کے ساتھ وہ غزان کو حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن لبوں پر لگی مدھم لپسٹک غزان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ خود پر پرفیوم چھڑکا کر اس نے کوٹ کے کالر کو ٹھیک کیا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے کالر دوبارہ خراب کیا اور منتہا کے پیچھے کھڑا ہوا۔ دل کی حالت پر پتھر رکھے وہ ایک روبوٹ کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ ریک سے ایک سلور 2 پٹی چپل پہنی اور واپس مڑی، جب غزان ایک دم اس کے سامنے آیا اور ایک دم وہ چونکی اور 2 قدم کو رکا۔ بیوی، یہ کالر ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ ہیلپ کریں گی؟ آئی برو اچک کر اس نے کہا۔ منتہا نے بے ساختہ سر اوپر کر کے غزان کی جانب دیکھا اور کانپتے ہاتھوں کے سانگ کالر کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ غزان کے ہاتھ بھی حرکت میں آئے اور منتہا کی نازک کمر کے گرد حالہ بنا گئے۔ منتہا یک لخت کانپی تھی۔ غزان مجھے کالر ٹھیک کرنے دے، وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ تو بیوی کرے نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ جان کر انجان بنا۔ کالر ٹھیک کر کے اس نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن غزان کی گرفت نے اسے ناممکن بنایا۔ ہائی ہیلز پہنیں گی آپ اور لپسٹک ریڈ لگائیں گی؟ ایک ہاتھ کمر سے ہٹا کر لبوں سے لائٹ پنک لپسٹک مٹائی۔ منتہا کے لب کانپے تھے۔ دھیرے سے کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور دوبارہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا۔ منتہا بنا کچھ بولے دوپٹہ سائیڈ سے اٹھا کر گلے میں پہنا اور ہینڈ بیگ میں ضروری چیزیں رکھنے لگی۔ غزان اس کی سب حرکات سکنات دیکھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے کی چین اور والیٹ اٹھا کر وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ جلدی آئیے گا، میں ویٹ کر رہا ہوں، پیچھے مڑ کر اس نے کہا، لیکن شاید منتہا پہلے ہی جانے کو تیار تھی، وہ اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ غزان نے بے ساختہ آگے بڑھے، ماتھے پر تیوریاں نمایاں ہوئیں۔ ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھالا اور اسے لیے بیڈ کی جانب آیا، اور یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ منتہا کو سمجھ نہیں آئی کہ پل بھر میں یہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ رینک کی جانب آیا اور وہی ہائی ہیلز اٹھا کر واپس آیا تھا۔ منتہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی، نہ جانے وہ شخص اب کیا کرنے والا تھا۔ ہائی ہیلز اس نے منتہا کے قدموں میں رکھی۔ منتہا نے یکدم پاؤں سمیٹے۔ پہنے، غزان نے حکم دیا، لیکن منتہا نے پاؤں آگے نہیں بڑھائے۔ غزان کے ماتھے کی تیوریاں چڑھیں۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے منتہا کے پاؤں سے وہ 2 پٹی چپل دور پھینکی تھی۔ پاؤں پر غزان صدیقی کا لمس محسوس کر کے منتہا سنسنائی تھی۔ چپل کو غصے سے دور پھینکنے پر منتہا نے یکدم آنکھیں مینچی۔ ذرا سا ٹراؤزر اوپر کی جانب کر کے اس نے منتہا کی پنڈلی میں پائل دیکھنا چاہی۔ صد شکر تھا کہ پائل منتہا کے پاؤں میں ہی موجود تھی، ورنہ آج غزان کے ہاتھوں منتہا کی خیر نہیں تھی۔ پاؤں کو اٹھا کر اس نے منتہا کے پاؤں میں وہ ہائی ہیلز پہنائی تھی۔ ماتھے کے بل غزان کے تیش کا پتہ دے رہے تھے۔ ہائی ہیلز پہنا کر وہ یکدم اٹھا۔ منتہا یکدم پیچھے کی جانب جھکی تھی۔ ہاتھ سے کھینچ کر اس نے منتہا کو مد مقابل کھڑا کیا۔ یک لخت وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ غزان نے بھی فوراً سختی سے کمر کو جکڑا تھا اور ایک ہاتھ سے گال پر آئی لٹ کو ہلکا سا کھینچ کر کان کے پیچھے اڑوسا۔ کمر پر گرفت تو سخت تھی، لیکن منتہا سلطان کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں تھا۔ بیوی، آئندہ میری بات سے انحراف مت کیجیے گا، ورنہ میری بے رخی سہ نہیں پائیں گی۔ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، نرمی پسند ہے اور مقابل سے بھی نرمی چاہتا ہوں۔
زور زبردستی کا قائل میں صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں۔ سانسوں کی گرم مہکار چہرے پر پھینک کر وہ ہلکا سا دور ہوا۔ منتہا نے رکا سانس بحال کیا، لیکن یہ صرف پل بھر کے لیے تھا۔ ریڈ شیڈ لگا کر جلدی نیچے آئیے گا، ورنہ لبوں کو سہلاتے ہوئے دھوری چھوڑے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کیے نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لہجہ ایسا تھا کہ منتہا کی روح تک کانپی تھی۔ سانس بحال کر کے وہ کانپتے وجود کے ساتھ ڈریسنگ کی جانب آئی تھی۔ آج کی شدت پسندی منتہا کو اچھی طرح باور کروا چکی تھی کہ منتہا سلطان غزان صدیقی سے کبھی بھی جیت نہیں پائے گی۔ آج کا یہ سفر خاموشی میں کٹا تھا۔ انٹرس سے اندر آتے ہی اسے سامنے ہی لائبہ سجی سنوری نظر آئی تھی۔ منتہا کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ سامنے ہی حاشر علی حمدانی اپنے پہلو میں اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں حیرت پل بھر کے لیے تھی۔ اپنے حواس سے آج وہ قابو کر چکی تھی۔ آج بھی بے ساختہ اس نے غزان کی بازو کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ بیوی ریلیکس، قدم در قدم آپ کے ساتھ ہوں۔ پل بھر میں اسے اپنے ساتھ کا احساس دے کر اس نے منتہا کو ہمت فراہم کی تھی۔ غزان کے الفاظ میں اس حد تک یقینی تھی کہ کچھ دیر پہلے رویے کا شائبان تک نہ تھا۔ منتہا کو بے ساختہ سکون محسوس ہوا۔ بیوی، یہ پارٹی آپ کی فرینڈ لائبہ کی جانب سے ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں لائبہ کی آفر مان لوں۔ اس کا جواب آپ کو کچھ دیر میں مل جائے گا۔ رنگ و بو کی محفل اپنے عروج پر تھی، لیکن غزان صدیقی اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لائبہ تیزی سے آگے بڑھ آئی تھی اور ایک نظر غزان پر ڈال کر منتہا کے گلے لگی۔ غزان اس کی خمار زد آنکھوں کی شیطانی پل بھر میں جان گے چکا تھا۔ ویلکم مسز غزان، لبوں پر مسکراہٹ سجائے دونوں کو اندر لائی تھی۔ جویریہ کا ہاتھ تھامے حاشر علی بھی آگے بڑھا۔ جویریہ کا ہاتھ مخصوص منتہا کے چہرے کا رد عمل جاننے کے لیے تھاما تھا۔ منتہا کی سانس تھمی، لیکن چہرے پر سرد مہری تھی۔ اندر کی حالت چہرے کے برعکس تھی۔ ہیلو مسٹر غزان، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تنفر سجائے حاشر نے اپنا ہاتھ منتہا کی جانب بڑھایا۔ منتہا نے ایک نظر سامنے دیکھا اور منہ سے سلام کیا۔ حاشر کو امید نہیں تھی منتہا سلطان اتنی دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ حاشر کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ منتہا سلطان کی نظر تو سامنے تھی، لیکن آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی باقی نہ تھی۔ جویریہ نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے منتہا نے ہلکا سا تھام کر چھوڑ دیا۔ اس لڑکی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی احساس منتہا میں موجود ہی نہیں تھا۔ حاشر کو منتہا کا رویہ حیران کر رہا تھا۔ سب کچھ امید کے برعکس تھا۔ ڈری سہمی منتہا کی بجائے آج نڈر اور اجنبی منتہا سلطان سامنے تھی، اور یہی چیز حاشر کو طیش دلا رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، پلیز ویلکم مسٹر اینڈ مسز غزان۔ یکدم ہال میں لائبہ خان کی آواز گونجی تھی۔ آج کی یہ شام مسٹر غزان کے نام ہے۔ فیملی فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اب ہمارے بزنس پارٹنر بھی بننے والے ہیں۔ اسٹیج پر آنے کا اشارہ دے کر اس نے غزان صدیقی کی جانب دیکھا۔ غزان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوی، جسٹ ویٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ منتہا کا ہاتھ تھوڑا سا دبا کر وہ اسٹیج کی جانب بڑھا۔ ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد وہ مدعے کی بات پر آیا۔ مس لائبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ شام میرے نام کی اور اس شام کو میرے اور میری مسز کے لیے شاندار بھی بنایا۔ بزنس ڈیل کا تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ محنت طلب کام اپنے بل بوتے پر ہی اچھا ہوتا ہے۔ فی الحال بزنس ڈیل کو ایک جانب رکھ کر ہم یہ شام انجوائے کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ مس ایل کے آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ ایک نظر اس نے منتہا کی جانب ڈالی تھی اور دوسری نظر لائبہ پر ڈال کر وہ سامنے متوجہ ہوا تھا۔ لائبہ کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ اپنی سوچ کے برعکس جواب سن کر لائبہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ رنگ تو حاشر کا بھی فک ہوا تھا۔ اپنی ساری پلاننگ اسے ڈوبتی نظر آ رہی تھی۔ اسٹیج سے اتر کر وہ واپس منتہا کی جانب آیا تھا۔ میرا جواب آپ جان چکی ہوں گی، امید کرتا ہوں آپ دوبارہ ضد نہیں کریں گی، شائستگی سے کہہ کر اس نے منتہا سلطان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بزنس سرکل میں موجود ایک شخص کے ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھا جب ویٹر سے اس پر جوس گرا تھا۔ غزان نے یکدم اپنا ہاتھ جھٹک کر کوٹ کو جھاڑا تھا۔ ویٹر نے بے ساختہ معذرت کی۔ غزان صدیقی کچھ بول ہی نہیں پایا۔ تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کر کام نہیں کر سکتے؟ ویٹر کو سنا کر وہ غزان کی جانب مڑا۔ مسٹر غزان، آپ واش روم میں جا کر صاف کر لیں۔ سر ثابت میں ہلا کر وہ اوپر کی جانب بڑھا۔ منتہا سے باتوں میں مصروف لائبہ نے حاشر کی جانب دیکھا۔ پل بھر میں اشاروں کا تبادلہ ہوا۔ منتہا، میں ابھی آتی ہوں، شاید مسٹر جلال مجھے بلا رہے ہیں۔ منتہا سے معذرت کر کے وہ بھی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ بہت ہی بے شرم لڑکی ہو منتہا سلطان۔ اوپس، منتہا غزان صدیقی، چہرے پر تنفر سجائے اپنی غلیظ الفاظ کا زہر اس نے منتہا سلطان پر پھینکا تھا۔ اپنے پیچھے حاشر کی آواز سن کر منتہا کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا
کہ شرم سے ڈوب مرو گی، لیکن تم تو اتنی ڈھیٹ نکلی کہ موت تو دور کی بات ہے چند سال میرے چھوڑنے کا غم بھی نہ منا سکیں۔ تمسخر ہی تمسخر تھا حاشر کے لہجے میں، جو منتہا کی عزت و ناموس کے پرخاچے اڑا گیا تھا۔ منتہا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ غزان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حاشر کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت باقی نہیں تھی۔ ابھی تو وہ زندگی جینے ہی لگی تھی کہ وہ پھر سامنے لوٹ آیا تھا۔ منتہا نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن اس وقت وہ تنہا اور اکیلی تھی۔ ادھر ادھر مت دیکھو، لوٹ کر تمہارا عاشق ادھر ہی آئے گا۔ ایک اور زہر میں بھوجا تیر حاشر نے منتہا کی جانب اچھالا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا جس دن حاشر علی سامنے آیا موت کو گلے لگا لوں گی، تو کہاں گئی قسم؟ تم تو زندہ ہو، بے شرموں کی طرح سج سنور کر میرے سامنے موجود ہو۔ محض بہلاوا تھا نا؟ اتنا تو مجھے بھی اندازہ تھا کہ شادی تو تم نے کرنی ہی تھی، لیکن کم سے کم اس شخص سے تو کر لیتی جس پر تمہاری وجہ سے الزام لگایا گیا تھا۔ اشعار کو امید پر چھوڑ کر ایک موٹی اسامی اوپس خوبصورت مرد پھنسا لیا۔ اتنی بے غیرت کب سے ہو گئی؟ منتہا کا دل چاہ رہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اتنا گر گیا تھا کہ منتہا سلطان کو گالی ہی دے ڈالی۔ کیا وہ شخص اس حد تک ذلیل تھا؟ کیا چاہتا تھا وہ شخص منتہا سلطان سے؟ منتہا سلطان آج تک جان ہی نہیں پائی تھی۔ جب اس کے نکاح میں تھی تب بھی اس کی نفرت کا باعث تھی، اور اب اگر وہ کسی اور کی ہو چکی تھی تب بھی وہ شخص منتہا سلطان کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ کیا منتہا سلطان کی زندگی میں سدا دکھ تکلیف ہی تھے؟ جب بھی آگے بڑھنا چاہتی تھی داغدار ماضی بے شرموں کی طرح سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ لگتا ہے کافی گہری محبت ہے تم دونوں میں، تبھی اتنا سج سنور کر بے شرموں کی طرح کھڑی ہو۔ منتہا کی نظر بے ساختہ دور کھڑی جویریہ پر گئی، جو میرون شارٹ فراک کے ساتھ کیپری پہنے دوپٹے کو ایک جانب لٹکائے کھلے بالوں کے ساتھ سامنے کھڑے مردوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ دل تو کیا کہ کہہ دے بے شرم۔ شرم تو حاشر علی کی بیوی میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اداب آڑے آ گیا تھا۔ محبت تو اس شخص سے 1 سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ایک لحاظ تھا جو حاشر علی نے آج وہ بھی ختم کر دیا۔ اب بھی دیکھو منتہا سلطان، مجھے تمہاری آنکھوں میں ندامت نظر نہیں آتی؟ اتنی ڈھیٹ کیسے ہو تم؟ منتہا حاشر کا انداز تنفر سے بھرپور تھا اور نظریں ایسی تھیں کہ جیسے سامنے کسی حقیر اور غلیظ شے کو دیکھ رہا ہو۔ منتہا سلطان، اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ نہ ہو کل کو پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے۔ اپنے محبوب شوہر کو اپنی سچائی لازمی بتا دینا تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ تم کس کیٹیگری کی لڑکی ہو۔ آنسوؤں کی لڑیوں گالوں پر بہہ رہی تھیں۔ دل چاہا یہاں سے بھاگ کر کسی کنویں میں چھلانگ لگا دے، لیکن کیوں یہ شخص اس کی زندگی میں واپس آیا تھا؟ کیوں اس شخص کے دل میں رحم نہیں تھا؟ کیوں اس شخص کو منتہا سلطان سے اتنی نفرت تھی؟ ان سوالوں کے جواب منتہا جان ہی نہیں پائی تھی، یا پھر ان بے وجہ سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ نفی میں سر ہلاتی، آنسوؤں سے بھرپور آنکھوں سے ایک آخری نظر حاشر پر ڈال کر وہ پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ اپنے خیالوں کو عملی جامہ پہناتے وہ آنکھیں رگڑتی وہاں سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دل میں یہی ارادہ تھا، آج وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، خود کو ایسی دنیا میں فنا کر لے گی جہاں کوئی نفرت کے نام پر حاشر اور محبت کی مثال پر غزان ہوگا۔ حاشر کی نگاہیں منتہا پر ہی ٹکی تھی۔ تیز قدموں سے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن شاید منتہا سلطان کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے ناممکن سی بات تھی۔ آج پھر محبت کے جادوگر نے منتہا سلطان کے قدم روک دیے تھے۔ غزان کی پکار نے منتہا کو روکا تھا۔ منتہا کا مسیحا لوٹ آیا تھا۔ بیوی! منتہا رک تو گئی تھی لیکن مڑی نہیں تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حاشر کے لفظ جیسے دماغ میں گونج رہے تھے۔ منتہا کے دماغ کی رگیں اپنا کام چھوڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ جسٹ یہ صاف کرنے ہی گیا تھا اور آپ میرے بنا اتنی بیزار ہوئیں کہ یہاں سے جانے کا ہی سوچ لیا۔ غزان ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ غزان کی زبان رکی تھی۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غصہ شدت سے ابھرا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ لہجے میں یک لخت سختی آئی۔ اور میری موجودگی میں یہ آنسو نہیں بہنے چاہیے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس نے منتہا کے دونوں گال اپنی پوروں سے رگڑے تھے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ لہجے میں سختی اب بھی برقرار تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ سر جھکائے زکام زدہ آواز میں اس نے التجا کی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ غزان کی مقناطیسی نظریں منتہا پر جمی تھی۔ غزان مجھے یہاں سے جانا ہے، منتہا نے اس مرتبہ سختی سے کہہ کر آنکھیں رگڑی تھی۔ غزان کو اس کی حالت کسی انہونی کا خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ جب تک آنسو خشک نہیں ہو گئے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ مقابل شخص بھی لگ رہا تھا کہ ضد چڑھ گئی تھی۔ غزان پلیز، ایک التجا تھی منتہا کے لہجے میں جو غزان نظر انداز کر پا رہا تھا۔
چلیں۔ کندھے پر بازو پھیلائے منتہا کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دور کھڑا حاشر علی ہمدانی جویریہ کے پہلو میں کھڑا اب بھی منتہا اور غزان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند گئی۔ غزان نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، شاید وہ اس کے جانے سے گھبرا گئی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے حاشر کا چہرہ تھا، الفاظ تھے کہ تیز دھار آلے کی طرح دل و دماغ پر وار کر رہے تھے۔ غزان وقتاً فوقتاً منتہا پر نظر ڈال رہا تھا، اپنی پریشانی میں وہ منتہا کو مزید کچھ کہہ ہی نہیں پایا تھا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی، بیوی گال تھپ تھپا کر اس نے منتہا کو متوجہ کیا۔ منتہا نے دھیرے سی آنکھیں کھول کر غزان کی جانب دیکھا، ایک جانب سے اتر کر وہ اندر بڑھ ہی رہی تھی کہ قدم لڑکھڑائے۔ غزان نے آگے بڑھ کر منتہا کو سہارا دیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ غزان نے منتہا کی جانب دیکھا، منتہا نے محض سر ہلا کر اصابت میں ہلایا۔ غزان کے ساتھ چلتی وہ اب تک حاشر کے لفظوں کے زیر اثر تھی۔ بغیرت، اتنی بغیرت کب سے ہو گئی، بے شرموں کی طرح سامنے کھڑی ہو۔ الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، منتہا سلطان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دماغ کی نسیں پھول رہی تھی، مزید لفظوں کا بوجھ دماغ سہ نہیں پا رہا تھا۔ پل بھر میں وہ غزان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ جاری ہے۔